अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इमरान खान बनी गाला या जमान पार्क भी जा सकते हैं, किसने कहा, इस पे आज बात होगी। अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर में शदीद इख्तलाफात, इस पे भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि केपीके का नया वजीर आला कौन होगा। जरा ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने नए नाम मंगवा लिए हैं कि केपीके के जो वजीर आला हैं उनको तब्दील किया जाए, इस पर भी बात करेंगे हम। ख्वाजा साद रफीक की बात ने हुकूमती हलकों में एक लर्जा तारी कर दिया है। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला, इस पर भी बात होगी आज। और 200 से जायद कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं फ्लोटिला के। क्यों किए, किस वक्त किए, इस पे आज हम बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर का जो तनाज़ा उसके पीछे भारत है, इस पे भी बात करते हैं। तो चलो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट जेल या फिर जमान पार्क में भी रखा जा सकता है। तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को अडियाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? चूंकि इस्लामाबाद में पहले इस्लामाबाद के जो कैदी थे उनके लिए डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं थी, और चूंकि इस्लामाबाद से ताल्लुक बताया जाता है बनी गाला की वजह से, तो इसलिए इमरान खान साहब को भी उस नई डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अब मसला ये है कि पहले तो आप ये कहते हैं कि हम अदालत में पेश नहीं कर सकते, सिक्योरिटी मसला है। उनको शिफ्ट करने से पहले आपने अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया जाएगा, तो अनाउंसमेंट तो पहले होगी। क्या सिक्योरिटी के मामला मुकम्मल हो चुके हैं? क्या सिक्योरिटी इस काबिल है कि उनको वो शिफ्ट करे? और ये चूंकि आपका ये खुद कहना है कि हम उनको अदालत में इसलिए नहीं पेश कर सकते कि वो सिक्योरिटी के मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं, तो अब क्या होगा? लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी के इंतजाम तो कर रखे होंगे। अब मैं इसका ताना बाना जरा उस चीज़ से भी जोड़ता हूँ कि अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो बातें की जा रही थी और अली अमीन गंडापुर ने जिस हवाले से बातें की और ये क्यों की हैं, ये तो अली अमीन गंडापुर साहब जानते हैं। और वो बात उन्होंने रख दी है बानी पीटीआई के ऊपर कि उन्होंने ये कहा है कि अलीमा खान जो सी हैं वो किसी भी जो एक्टिविटी है जो पीटीआई की कि उसमें अमल दखल नहीं देंगी, बल्कि जो मैं बात करूँगा मिनवन आप उसको मीडिया के सामने रख दीजिएगा, नो क्रॉस टॉक, और कोई भी क्रॉस टॉक आप उनसे नहीं करेंगी, ना कोई सवालात का जवाब देंगी। अगर अब ये ताने बाने जोड़े जाएं, ये सारे उनसे मुलाकात हो गई और अलीमा खान की मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर की बातचीत क्या थी, क्या ये वो सारा सिलसिला अगर डॉट्स को जोड़ा जाए तो ये कहीं टेबल पर आने की बातें तो नहीं हो रही? चूंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ का फैसला, हर बात का फैसला, हर मसले का हल टेबल के ऊपर होता है, तो क्या ये वही ताना बाना तो नहीं जुड़ रहा? क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब का ये कहना है कि हमें तो कोई इतराज नहीं, चूंकि वो गवर्नमेंट के एक रिस्पॉन्सिबल स्पोक्समैन है, उनको कहते हैं कि हमें तो कोई एतराज नहीं, चाहे बनी गाला में रखा जाए या उन्हें जमान पार्क में हाउस अरेस्ट किया जाए, उन्हें तो कोई इतराज कोई नहीं है। जब इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि किसी तरह टेबल पे आके बात की जाए। देखिए, अगर चेंज करना है, उनको ट्रांसफर करना है, उनको शिफ्ट करना है, ये मसला गवर्नमेंट का अपना है कि नई जेल में उनको शिफ्ट करना है। अब नई जेल में शिफ्ट करने का मकसद ये हुआ कि एक जगह से उठा के अगर दूसरी जगह भेजा जा रहा है, वहां बैठ के आराम से बात हो सकती है। चाहे जाए कि पिंडी में बात हो डयाला जेल में, इस्लामाबाद जरा गल सुकूनल हो सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये बात अगर टेबल पे सेटल हो जाए तो ये तमाम के तमाम जो मसाइल पैदा हो गए हैं, जो हर बंदा पीटीआई का लीडर बन गया है, कम से कम असल लीडर जब सामने आएगा तो सारे लीडर मांद पड़ जाएंगे और बात एक बंदे से की जाएगी। व्यूअर्स, बात चल रही है कि अलीमा खान का ताल्लुक किसी एजेंसी के साथ है, ये इल्ज़ाम लगाया अली अमीन गंडापुर ने। अब अली अमीन गंडापुर ये किस तरह साबित कर सकते हैं और ये उन्होंने कैसे कह दिया कि वो उनका ताल्लुक एक एजेंसी के साथ है? यानी वो जानते होंगे, अगर वो इस तरह बात कर रहे हैं तो वो भी सूबे के वजीर आला होने की हैसियत से एजेंसियों के साथ ताल्लुक में तो होंगे। अगर उनको ये बात पता चली है जो कि सरीहन झूठी है और इस बात में कोई वजन नहीं है, चूंकि पूरा पीटीआई अलीमा खान को पसंद करता है, चूंकि वो बानी पीटीआई की बहन है और वो कभी भी ऐसी जगह पे या ऐसा स्टांस नहीं लेंगी जो पार्टी के खिलाफ हो। अब अली अमीन गंडापुर को भी स्टैब्लिशमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है, उधर वो उनको अलीमा खान को उधर जोड़ रही हैं। अब वक्त ही बताएगा कि कौन किस पलड़े में है। ख्वाजा साद रफीक चूंकि हुकूमती हलकों से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम लीगी हैं, पुराने मुस्लिम लीगी हैं और वो हुकूमत के साथी गिने जाते हैं,
ان کی بات نے آج ایک لرزہ طاری کر دیا ہے، کپکپاہٹ آنی شروع ہوگی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے یا کسی ابراہم معاہدے کا حصہ بننے پر سوچ بھی رہا ہے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس نازک مرحلے پر ایک دوسرے پر الزام تراشی نامعقول عمل ہوگا۔ پاکستانی عوام فلسطینی کی نسل کشی کے ذمہ دار اور مسلم ممالک پر دہشت گرد حملوں میں ملوث فساد فی الارض کی جڑ اسرائیل کو معاف نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ کا پیش کردہ غزہ امن منصوبہ یک طرفہ، جانبدارانہ اور مبہم ہے۔ اس کا جھکاؤ اسرائیل کی جانب ہے۔ اس میں ہمیں اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلا کا واضح ٹائم ٹیبل نہیں دیا گیا۔ فوری سیز فائر ترجیح اول ہونا چاہیے۔ مجوزہ امن معاہدہ میں اقوام متحدہ کا کردار برائے نام ہے، جبکہ مسلم ممالک کے امن دوستوں کے کردار کی وضاحت بھی ابھی سامنے نہیں آئی۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے اعلانیہ اتحادی اور اس جھگڑے میں فریق ہیں۔ صدر ٹرمپ کو اس منصوبے کی سربراہی کی بجائے گارنٹر کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹونی بلیئر بھی اس صہیونی فلسطینی تنازع میں ایک متنازع کردار ہیں۔ امن منصوبے پر عمل درآمد کی سربراہی اقوام متحدہ، غیر جانبدار افراد یا ریاست کے پاس ہونی چاہیے۔ عارضی فلسطینی اتھارٹی کے چناؤ میں اسرائیل کا براہ راست یا بلا واسطہ کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ریسکیو اور ریلیف کا کام بنیادی مرحلہ مکمل ہوتے ہی غزہ والوں کو اپنی قیادت کا چناؤ کا حق ملنا چاہیے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عالمی ضمیر اسرائیلی مظالم اور ان کی امریکی حمایت روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مذمتی بیانات، قراردادیں جارحیت کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ تو بات اب ٹویٹ میں کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں ہم ابراہم اکارڈ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، نہ ہی ان کے 20 نکاتی کو مانا جا سکتا ہے۔ ارے میرا خیال ہے آپ بے ہوش ہو گئے تھے کیا خواجہ صاحب؟ آپ بے ہوش ہو گئے تھے یا آپ کو ہوش نہیں تھا؟ بھائی یہ تو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، پرائم منسٹر ایکسیپٹ کر چکے ہیں، آپ کا دفتر خارجہ ایکسیپٹ کر چکا ہے۔ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بات کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ کو یہ اپنی ٹویٹ کے اندر یہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں، وہاں پہ ڈیبیٹ کروا لیں، پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں، عوام سے بات کریں۔ یہ تو بات آپ نے لکھی، یہ بات آپ نے اپنے تئیں لکھی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور کس کا کردار، ہر کردار کو آپ نے متعین کر دیا ہے۔ تو واقعی یہ تو آپ کی سوچ ہے، آپ ایک اچھے سیاستدان ہیں اور اچھی سیاست کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ سارا کچھ تو ایکسیپٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت کیا ضرورت پڑی تھی کہ 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنانے کی؟ یہ تمام باتیں تو ایکسیپٹ کی جا چکی ہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں امن مشن کی۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی نیوی نے حملہ کر دیا اور درجنوں کشتیوں کو روک لیا۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ بھی شامل ہیں۔ فلوٹیلا میں تقریباً 40 کشتیوں پر 500 سے زائد بندے اس پہ سوار تھے جو غزہ کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے 39 کشتیوں کو روک کر ان میں سوار افراد کو حراست میں لے لیا، جبکہ ایک کشتی غزہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کے دوران رابطے سے باہر ہو گئی، یعنی اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رہا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ابھی بھی تقریباً 30 کشتیاں غزہ کی جانب رواں دواں ہیں، باوجود اس کے کہ اسرائیل نے بار بار متنبع کر چکا ہے کہ آپ وار زون میں داخل نہ ہوں، لیکن کشتیاں امدادی سامان لے کر رواں دواں ہیں غزہ کی طرف۔ دوسری جانب ترکی، کولمبیا اور ملائیشیا سمیت کئی ممالک نے اس کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ناظرین، اگر امن کی فلوٹیلا اگر وہاں جا رہی ہے، کشتیاں جا رہی ہیں، کشتیوں پر مشتمل ایک سموتھ فلوٹیلا وہاں پہ اگر جا رہا ہے غزہ میں اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے، اس میں اب اس فلوٹیلا میں صرف مسلمان نہیں ہیں، مسلمان بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، ساروں کا ایک قافلہ وہاں پہ جا رہا ہے اور وہ وہاں پہ امدادی سامان لے کر جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہی مار رہے ہیں ان کو ہی چاہیے تھا کہ وہ امدادی سامان فراہم کرتے، لیکن وہ کیوں کریں گے؟ وہ تو نسل کشی پہ تلے ہوئے ہیں، وہ تو مارنا چاہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں یہ اس کی پوری فلسطینی یہ نسل ختم ہو جائے، لیکن باقی اقوام تو نہیں چاہتی۔ رنگ و نسل اور مذہب سے ہٹ کر اگر یہ پورا سموتھ فلوٹیلا جا رہا ہے تو اس پہ امدادی سامان جا رہا ہے، کوئی خدا نہ خاصہ ایسی کوئی چیز تو نہیں جا رہی جو اسرائیل کو نقصان دے، لیکن اسرائیل اب یہ چاہتا ہے کہ یہ سامان بھی نہ پہنچے اور لوگوں کو ویسے ہی ہم مار رہے ہیں اور کچھ لوگ بھوک سے مر جائیں، جو کہ واقعی قابل احتجاج بات۔ ویرز کشمیر اس وقت بڑی ہیکٹک پوزیشن کے اندر ہے اور کشمیر میں بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا۔ انفیکٹ یہ تناؤ 2024 کے آخر اور 2025 کی آغاز میں
یہ شدت اختیار کرنا شروع ہو گئے تھے۔ جو آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے کچھ مطالبات ہیں، اور وہ مطالبات ایسے ہیں کہ جو مانے جا سکتے ہیں اور جو ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے عناصر بھی بیچ میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ تناؤ ختم ہو۔ اچھا، اب میں جو ان کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ میری اسکرین پر سائٹ پہ چل رہا ہے، وہ دیکھ لیجئے، لیکن اس میں ذرا جو موٹے موٹے جو پہلو ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ، یعنی یہ ہونا بھی چاہیے کہ جو بھی کسی خطے کا رہنے والا ہے، اگر کشمیر کا رہنے والا ہے، اس کا شناختی کارڈ اگر کشمیر کا بنا ہوا ہے اور وہ کہیں نوکری، سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لنڈن میں بھی کر رہا ہے وہاں پہ نوکری، تو کشمیری تو ہے نا، اسے تو یہ حق حاصل ہے نا کہ وہ اس اسمبلی کے لیے الیکشن لڑے۔ ہمارے بھی بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ کہیں نہیں ہوتے یا ان پہ کوئی نہ کوئی چارج ہوتا ہے لیکن وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو وہ باہر سے بیٹھ کے کاغذات نامزدگی داخل کر دیتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ الیکٹ ہوتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں۔ لیکن اس بات پہ اگر یہ زور دے دینا کہ بھائی یہ جو مہاجرین ہیں، بھائی مہاجرین کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر سے نکل کر اس آزاد کشمیر کے علاقے میں آ گئے، تو یہ مہاجرین، آپ نے ان کو مہاجرین کہنا شروع کر دیا ہے تو ایک ہی خطہ، لیکن اگر یہ مہاجرین بھی ہیں تو آزاد کشمیر کا شناختی کارڈ تو رکھتے ہیں۔ اگر آزاد کشمیر کا شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے تو اس پہ الیکشن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو اس وقت آپ اسے چیلنج کریں، کورٹ آف لا میں چیلنج کریں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ اچھا، دوسری بات جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ترقیاتی بجٹ کا لیپس ہونا، یہ بات ماننے والی ہے کہ واقعی جو ترقیاتی بجٹ ہیں وہ ایک تو بجٹ دیا اس وقت جاتا ہے جس وقت جون آ جاتا ہے، اور جب جون قریب آتا ہے تو فٹافٹ لانڈ دی کرو، بنان دی کرو، ٹوٹا پجا، جس طرح کا بھی کام مکاؤ۔ اور ہوتا کیا ہے کہ بجٹ میں کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اور وہ سارا بجٹ لیپس ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ بر وقت اگر بجٹ دیا جائے اور اس پہ کام ہو جائے تو لیپس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین۔ اب یہ کالے قوانین کون سے ہیں؟ کوئی بھی کالا قوانین نہیں ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے۔ مجھے نہیں آج تک اندازہ کہ آزاد کشمیر کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی جو پالیسی ہے وہ کالے قانون ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فنڈز ہیں ہمیں دیے جائیں اور اس کو لیپس نہ کیا جائے، اس کا مطلب کہ آپ کے لیے فنڈز مختص تو کیے جاتے ہیں نا، اور اگر فنڈز مختص کیے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ اس میں کالا قانون کون سا ہے؟ اگلی بات وہ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نان کسٹم گاڑیوں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے و ٹیکسز، یہ کاروباری باتیں ہیں، اور کاروباری باتیں اگر نان کسٹم گاڑی ہے تو بھائی آپ بھی تو کسی گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ کی بھی گورنمنٹ، اگر ہم مان لیتے ہیں آپ کی گورنمنٹ، تو آپ نہیں پکڑیں گے نان ٹیکسز والی گاڑیوں کو کہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے؟ چونکہ یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے، کیونکہ باہر سے گاڑی آئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے۔ چلو آپ کی بات مانتے ہیں کہ اس کو گاڑی کو چیک بھی نہ کیا جائے اور اس پر جرمانے بھی نہ کیے جائیں، جس پر آزاد کشمیر کی نمبر پلیٹ لگی اس کو چیک نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، ہر گاڑی چیک ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے پکڑے مت، کیوں نہ پکڑے؟ اگر فرض کیا وہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں اگر ملوث ہوتی ہے تو اس کو پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر آزاد کشمیر کا نمبر لگا اسے پوچھنا بھی نہیں ہے، چیک بھی نہیں کرنا، گاڑی چیک ہوتی ہے۔ گاڑی کو دیکھا جائے تو اس کے اندر سوار کون لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں تو ان کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے اور گاڑی کو چیک کرنا ضروری ہو سکتا ہے، کوئی اسمگلنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر گاڑی میں۔ لیکن وہ واقعی اگر آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ کسٹم جو سی ہے وہ ہم نہیں دیں گے، تو بھائی یہ معاملہ گورنمنٹ کا اور آپ کا ہے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا نرم پالیسی اختیار کرے۔ گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ امن و امان رہے اور لوگ امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، تو جو ان کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے، پہلے تو آپ نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بجلی میں ان کو جو ہے وہ چھوٹ دے دی اور معاملات میں چھوٹ دے دی۔ اب یہ جو باقی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا اسکرین پہ چل رہا ہوگا، اس کو دیکھ لیجیے گا، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وہ اتنی بڑی ڈیمانڈز نہیں ہیں۔ اے سڑک بنا دو، ایتھے بجلی گھر بنا دو، ایتھے یہ بنا دو، تو بنا دو بھائی۔ اور اگر دو تین کوئی اہم پہلو ہیں تو ان میں آپس میں بٹھا کے ان کے ساتھ بات کی جائے اور واقعی آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو پریورٹی دی جائے۔ آزاد کشمیر کے اندر ہی ان کو پریورٹی دی جائے، جہاں پوسٹنگ آتی ہیں، ٹرانسفرز آتی ہیں، نئی ریکروٹمنٹ آتی ہیں، وہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہی کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جس میں انہوں نے رانا ثناء اللہ، قمر الزمان قاہرہ، سردار یوسف، احسن اقبال اور آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر مسعود خان شامل ہیں۔ یہ گورنمنٹ لیول کی کمیٹی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اور یہ کمیٹی کہہ چکی ہے کہ 90% مذاکرات
ہو چکے ہیں اور کامیاب ہو گئے ہیں. اب وہ 10% جو سے ہیں وہ بھی اچھے ماحول میں ہونے چاہیے، ٹینشن دور ہونی چاہیے. اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے، اگر ہم اپنے معاملات خود حل کر سکتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. جب ہم اپنے معاملات کو خود حل کر لیں گے، کسی میں کیا ضرورت ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کرے اور اپنے مفادات حاصل کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو، آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس معاملے کو نہایت ہی اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ حل کرنا چاہیے، تاکہ آج جو عزت ہمیں ملی ہے ہم اس عزت کی بجائے اپنے پرسنل اور گھر کے معاملات میں ہی الجھ کر نہ رہ جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور شیئر آج کی ویڈیو کو ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.